आन है नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। एक बार दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना नबियना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना हबीबना नबियना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अज़ीज़ और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें अदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा। उसके साथ ये भी उसका बड़ा फ़ज़ल है कि रोज़ की तरह आज भी दरसे फ़ुसूसुल हिकम में शिरकत करने की तौफ़ीक़ व हिदायत से नवाजा। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। तो दोस्तों, आज की जो फ़ुसूसुल हिकम की जो नशिस्त है, जो फ़िस्से हिकमत फ़र्दिया मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ुसूसुल हिकम के एतबार से ये फ़ुसूसुल हिकम की आखिरी कड़ी है, आखिरी फ़िस है, क्योंकि फ़ुसूसुल हिकम में जुमला 27 फ़ुसूस हैं। फ़ुसूसुल हिकम में जुमला 27 फ़ुसूस हैं। उनमें आज जो है, जैसा मैं रोज़ मुसलसल जो शुरू करे थे, आज जो है आखिरी कड़ी है, इख्तिताम कड़ी, वो है फ़िस्से हिकमत फ़र्दिया मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इख्तिताम से पहले इस फ़ुस के पहले ज़रा जान लिया जाए कि हज़रत शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला के तल्लुक़ से मुख्तसर सा तारुफ़ लाज़िम है, क्योंकि इख्तिताम कर रहे हैं ना, कि इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशरब उनका क़ादरी हैं, सिलसिले क़ादरिया के हैं इब्न अरबी। उनके वालिद भी गौसे पाक के मुरीद थे। उनके वालिद को औलाद नहीं हो रही थी तो गौसे पाक की बारगाह में मारूज़ा किया, तो गौसे पाक ने अपने बच्चे को हिबा कर दिया। जो इनके पास था बच्चा, गौसे पाक की पुश्त में उधर मुंतकिल कर दिया और एक कंडीशन किया कि बच्चे का नाम रखना मुहिउद्दीन। तो दर हकीकत इब्न अरबी सरकार गौसे पाक की मानवी औलाद हो गई। 1 साल की उम्र में गौसे पाक के गोद में डाला गया इब्न अरबी को, तो आपने बहुत ही दुआएं दी कि बच्चा मेरा है, वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल बन जाएगा। उसके बाद से इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला बचपन से आपको तालीम का, इल्म दीन का शौक़ था, है ना। 21 साल की उम्र में आपने मुरीद बना और सिलसिले में दाखिल हो गए और तरीक़त व मारिफत की लाइन पर आ गए। मुख्तसर शाक। और इसके बाद आपने शादी भी किया। आपसे 2 लड़के 1 लड़की पैदा हुई, 2 लड़के 1 लड़की। और इब्न अरबी के बाबा भी वली थे और दादा भी वली थे, नाना भी वली थे, मामुआ भी वक्त के बहुत बड़े वली थे। ख़ानदान ही इब्न अरबी का औलिया में था। मामुआ भी बहुत पाए के बुज़ुर्ग थे, दादा भी, नाना भी, सब पाए के बुज़ुर्ग थे इब्न अरबी के ख़ानदान के लोग। तो बचपन से उनको सोहबतें बुज़ुर्गों से मिले
تعلیم ملی اور آپ نے بہت پھرا، دنیا کی بہت سیاحت کی، سب جگہ مصر گئے، شام گئے، بغداد گئے، ایران گئے، سب طرف بھی انہوں نے پھرا، کہاں بزرگاں سب سے فیض اکتساب حاصل کیا۔ ابن العربی بہت بڑے عالم دین ہیں، قرآن کے بھی تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ سب جانتے تھے۔ تو مشرب آپ کا ہے قادریہ سلسلہ، اور مسلک ہے ابن العربی کا مالکی، کیسا حنفی شافعی مالکی ہے نا، تو ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ مالکی ہیں، مسلک میں مالکی ہیں انہوں۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نظریے وحدت الوجود کے امام ہیں، وحدت الوجود، وجودی ہیں آپ، معلوم ہے ابن العربی وجودی ہیں۔ تو جب ان پر وہ کھلا حقیقت کا راز، تو انہوں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کو کہا کہ میں نے باطل میں زندگی گزار دیا، میری گزری ہوئی زندگی باطل ہے، اس میں اس میں مسئلے مسائل فلاں فلاں میں زندگی گزری، جب تک وہ نہیں کھلا تھا بولے افسوس کہ میری زندگی باطل میں گزر گئی۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، اکثر لوگ مردے سے مردہ علم حاصل کر کے مردہ پن میں آ گیا ہے، جو کوئی زندہ علم کسی زندے سے حاصل کرتا تو اس کے اندر زندہ پن آتا تھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ کیا صاحب، علم دو طرح کا، زندہ مردہ، زندے سے سیکھیں گے تو زندہ پنیں گا، مردے سے سیکھیں گے تو مردہ پنیں گا، یہ کیسا؟ تو حدیث حضور کی، جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے، حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو ذاکر ہے، یاد میں ہے، انہیں زندہ ہونے کی علامت ہے، انہیں غفلت میں آ گیا، غافل ہو گیا اصل سے، تو انہیں مردہ ہے، یہ حضور کا فیصلہ ہے۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا بول رکھے گئے کہ مردے سے مردہ علم سیکھے تو مردہ پن آیا، کیوں کہ پڑھانے والا پڑھا تو لیا مگر انہیں خود اندھا کہ اللہ سے واقف نہیں، اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، اللہ کے تعلق سے جانکاری نہیں، خالی رسمی طور پہ کیا کہ حرفان کو کتاباں پڑھایا، مگر انہیں خود محروم تھا، انہیں خود اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، نہیں جانتا تھا، انہیں خود مردہ تھا، اسے بھی علم دیا، خیالوں میں اللہ ہے کہتے، جنت ہے، فرشتے ہے کہتے، کہتے کی بات نہیں، مشاہدہ ہونا نا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ مردے سے مردہ علم حاصل کر کے مردہ بنا گیا، کسی زندے سے زندہ علم حاصل کرتے تو زندہ پن آتا، بیداری ملتی، ہر سانس میں اللہ ملتا، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے سوا دوسرا نہیں ملتا۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ لکھا، بہت بڑے قاضی تھے، بہت بڑے مفتی تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے عالم تھے۔ جب ان کو حقیقت کھلی اللہ کیا ہے، ایک بار جا رہے تھے، کسی نے فتویٰ پوچھا فلاں چیز حرام ہے کہ حلال ہے، جیسا پہلے پوچھ کو عادت تھی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا افسوس کہ تو میرا باطل زمانہ یاد دلا رہا، کتابیں لکھنے کا، فتوے دینے کا، بحث و مباحثے کرنے کی زندگی کو امام غزالی کیا بول رہے ہیں، باطل جھوٹی زندگی تھی میری جو میں گزارا، جو حقیقت سے واقف نے ہو کر جو میں گزارا، یہ باطل زندگی میری جھوٹی زندگی تھی، افسوس ہے کہ تو میرے باطل زمانے کو کیوں یاد دلایا، کاش اس دور میں پوچھا ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا، اب تو میں حقیقت کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ تو امام غزالی کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، علم بھی دو طرح کا ہے، زندہ مردہ، انسان کو زندہ بھی بناتا ہے، مردہ بھی بناتا ہے، غفلت میں لایا تو مردہ ہو گیا، بیداری میں آیا تو زندہ ہو گیا۔ تو ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لکھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے عالم دین ہیں کہ بھی ان کے دور کے بڑے بڑے شارعین جتنے کہ فصوص الحکم کے کم از کم تاریخ کے اعتبار سے 100 شرح لکھے گئے. کتنے؟ 100. عربی میں، فارسی میں، اردو میں، علاقائی زبان میں دنیا کے 100 مفسرین نے کیا شرح لکھی. کس کی؟ فصوص الحکم کی، قریب 100. اور اس کے بعد تائید کرنے والوں کی اکثریت زیادہ، اور اس میں بہت ہے مگر وہ ٹاپک میں نامچین میں جیسا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں جس کو ہر فرقہ ہر طبقہ مانتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فصوص الحکم میں ابن العربی کی شان میں تائید میں کتابیں لکھے اور ان کے مسئلے وحدت الوجود کے وقائل ہیں. امام جلال الدین سیوطی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ابن العربی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کی شان میں کچھ لکھا. نامچین بول رہا ہوں میں. عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی، انہوں بھی بہت بڑے شاعر بھی ایران کے، تو انہوں نے بھی فصوص الحکم کی شرح لکھی اور ابن العربی کی تائید میں کتابیں لکھا. یہ نامچین امام جلال الدین سیوطی ہو، امام فخر الدین رازی ہو یا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ باہر کے. اور ہندوستان میں سب سے پہلے فصوص الحکم کی شرح خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سرکار نے عربی میں شرح لکھی. بندہ نواز بھی شرح لکھے فصوص کی. اور بعد میں ہندوستان میں کئی لوگ لکھے، اس میں مشہور مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ علیہ. بمبئی میں درگاہ ہے ماہم شریف میں، مخدوم شاہ بابا مشہور درگاہ، خطب کوکن، انہوں نے بھی فصوص الحکم کی شرح لکھی ابن العربی کی تائید میں. اس کے بعد اور لوگوں نے بھی لکھا، قریب 100 لوگوں نے شرح لکھے ہیں ابن العربی کی فصوص الحکم کے تعلق سے. اتنا مختصر نام بتا دیا. یہ فصوص الحکم ہے کیا؟ تو ابن العربی لکھتے ہیں کہ انہوں محرم کے مہینے میں دمشق میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، سرکار خواب میں تشریف لائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. لانے کے بعد حضور کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، حضور کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور حضور کیا بول رہے ہیں؟ یہ کتاب کو شائع کر لوگوں تک پہنچا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. سرکار بول رہے ہیں فصوص رکھنے کی چیز نہیں، عوام تک پہنچانے کی. حضور کیا بول رہے ہیں؟ فصوص الحکم لوگوں تک پہنچا تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. کتاب ہاتھ میں دکھی، ایک کتاب اوروں تک پہنچا، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ تو حضور ہی نے کہا یہ فصوص الحکم ہے. اللہ اکبر. کوئی اور کتاب نہیں سمجھنا. حضور نے خواب میں ابن العربی کو فصوص الحکم لکھنے کی تاکید کی کہ اس کو لکھ تاکہ لوگوں تک پہنچا، ان کو فائدہ پہنچے. اور یہ کتاب ہے فصوص الحکم. کتاب بھی دیے، کتاب کا نام بھی بولے. کون؟ حضور بولے سو. کسی اور کی تعلیم کی بات نہیں ہے، سرکار کا فرمان ہے. فصوص الحکم کسی ملا مفتی کی کتاب نہیں ہے. تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ابن العربی کو دیا کہ یہ کتاب کو شائع کر تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ کتاب کا نام ہے فصوص الحکم. تو آج اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حکم کو بجا لاتے ہوئے فصوص کو لکھ کر عوام تک پہنچایا. آج انہی کا صدقہ ہے کہ ابن العربی کے صدقے میں آج ہم نے بھی حضور کی وہ بات کی تائید کر لی اور فصوص کی شرح کو مکمل کر لیا.
ہے نا؟ فصوص الحکم کو ابن العربی نے بحکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر عوام تک پہنچایا. حکم کے رسول کے حکم سے ابن العربی نے فصوص الحکم کو محفوظ نے رکھا، لوگوں تک پہنچایا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. سرکار کا حکم ہے یہ فصوص کو چھپایا نہ جائے، لوگوں تک پہنچائے. ایک تو کتاب دیے، کتاب کا نام بھی دیے اور حکم بھی کرے کتاب کو لکھ کر عوام تک پہنچاؤ. تو معلوم کیا ہوا، ہر دور میں اکابر اولیاء کرام نے اپنی خانقاہوں میں نصاب میں رکھا، سلیبس میں رکھا، درس میں رکھا. کیوں؟ یہ حضور کی عطا کردہ کتاب ہے. باقی اور کتابیں لکھے کسی بزرگ نے لکھا ہوگا، کسی نے لکھا ہوگا. جیسا کشف المحجوب ہے، یہ بھی توحید کے بارے میں ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. عوارف المعارف بھی کتاب ہے جس کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا. رسالہ خشیرے بھی ہے جس کی امام خشیری نے لکھا. تو تصوف کی بہت سی کتابیں لکھنے والے اولیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں لکھا ہے، مگر کسی کتاب کو حضور کی تائید نہیں ملی. فصوص کو حضور خود دے کے بول رہے ہیں کہ لکھ کے اس کو عوام تک پہنچاؤ. اللہ اکبر. معلومات فصوص کا مختصر تعارف کہ اس کو پھیلایا جائے. جو بھی فصوص کو پھیلاتا ہے وہ حضور کی دعا میں آتا ہے. کیوں؟ حضور کا حکم ہے کہ فصوص کو پھیلایا جائے. حضور کا حکم کہ فصوص الحکم کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. حضور لفظ فائدے کا مطلب یہ ہے، فائدہ پہنچے. تب ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہر دور میں ہم فصوص الحکم عوام تک پہنچائیں. جو اس کے اہل ہے، جو اس کی قدر کر سکتا ہے، اس تک فصوص الحکم کا درس لازم ہے. مگر آج افسوس صد افسوس، آج کے دور میں خانقاہوں میں صرف چھوچھا تعویذ پلیتا رہ گیا. فصوص کو تو لوگ جانتے ہی نہیں، نہ پیراں جان رہی نہ مریداں جان رہی. آخر فصوص ہے کیا؟ فصوص کسے بولتے؟ فصوص الحکم میں کیا ہے؟ یہ بہت کم پیراں جیسا کہ چاول میں نمک کی طرح نظر آتے ہیں. میں نے کئی جگہ پھر کے دیکھا. فصوص کے بارے میں کون سمجھائے گا؟ وحدت الوجود کون کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ فصوص کو سمجھنا ہما شما کا کام نہیں ہے. فصوص کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا شرح صدر ہو چکا ہے، جس کا سینہ کھل چکا ہے، وہی پڑھنا چاہیے. یہ فصوص کے بارے میں حضور کی تائید ہے کہ عوام تک پہنچایا جائے. الحمدللہ. اتنا تک آئیڈیا آنے کے بعد فصوص کو عوام تک پہنچانا اس سرکار کا حکم ہے. فصوص میں ہے کیا؟ ایک تو فصوص کیا ہے معلوم ہوا نہیں، اس میں ہے کیا جو حضور پہنچانے کے لیے بول رہے ہیں. تو یہ فصوص الحکم میں 27 حصے، جو 27 نبیوں کا پیغام کا مشن ہے. یعنی ہر نبی کا مشن تھا توحید. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ انبیاء لا الہ الا اللہ کے بارے میں درس دیا. اللہ کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا. تو لہٰذا دوستو ہر نبی کا مشان توحید، یعنی اللہ کے ذات و صفات، اللہ کے بارے میں خالق کل جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس کو سمجھانا ہر نبی کا مشن تھا. ہر نبی نے توحید پہ زور دیا. اور اللہ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو وہ طاقت دیا تھا نبی کے صدقے کہ فصوص الحکم میں جتنے 27 انبیاء کا ذکر ہے نا، بالمشافہ اپنے کشف میں عالم شہادت میں یہ پیغمبروں سے انہوں نے ملاقات کی. کیا مرتبہ ہوگا ابن العربی کا؟ شارحین لکھ رہے ہیں کہ ابن العربی کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ عالم شہادت میں
جو پیغمبروں کا ذکر خصوصی لکم میں جو کیا ہے اس سے بالمشافہ ملاقاتیں کرے، ان سے اس کے بارے میں تحقیقات لیے، یہ بات جو تم نے بولی اس کا کیا راز ہے، یہ راز بھی جان لیا۔ اور یہاں تک کہ بزرگ نے لکھا جس کسی کو ابن العربی نے ایک سے دو بار غور سے دیکھا تو اس وقت انہیں عیان ثابتہ سے نکل کر عیان خارجہ میں جب آیا تو اس پہ کوسے اسم کی تجلی ہو رہی، وہ تنکی کیا علم ہوگا؟ جو عیان ثابتہ ہے انہیں کن سے پہلے معلومات الہیہ، فیض اقدس، نالج آف آلمائٹی اللہ، اللہ کے معلوم میں کن سے پہلے جو بھی تھا اس کے بعد جو کن بول کو ظاہر ہو گیا۔ کن بولنے سے فرشتے کن سے پیدا ہوئے اور آدم کن سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، کن بول کو بنایا، کن فرشتے پیدا ہو گئے، نوری مخلوق۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ابن العربی نے انبیاء سے ملاقاتیں کی، سرکار سے اتنا قریب تھے، جو بھی صحابہ حجابی حدیث جو بھی بات آتی سرکار سے ڈائریکٹ پوچھ کے انہوں نے فصوص میں وہ حدیثوں کو لکھا۔ خصوصی لکم میں ہر پوائنٹ کو حضور جو بولے وہش لکھا، ان کی سمجھ میں الگ بھی آیا، مگر حضور بولے سو باتوں کو لکھا، بولے ایک لفظ بھی میرا نفسی نہیں ہے، خصوصی لکم میں جو بھی ہے حضور کی عطا ہے۔ ابن عربی کا قول کہ بھئی اس بارے میں مجھے کئی خیالات بھی آتے گئے تو میں نے نہیں لکھا، خصوصی لکم میں وہی لکھا جو حضور رہنمائی کر رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ راز کچھ میں لکھا، اس کے آگے میں نہیں لکھا۔ تو معلوم ہوا ابن العربی کون تھے بولیا، کیا تھے بولیا، کہاں پیدا ہوئے بولیا، نہیں کیا با، اور کیا ان کا مقام مرتبہ تھا بھی بتا دیا، اور خصوصی لکم بھی کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ یہ نبی کی عطا کردہ کتاب ہے جس کے اندر 27 پیغمبروں کا ذکر ہے، ہر نبی کے ذکر سے توحید باری تعالیٰ کو سمجھایا گیا اس فصل میں۔ تو آج کی نشست وہ خصوصی لکم کی آخری کڑی 27ویں فص اور نشست ہے۔ ایسے بتا رہی ابن العربی، فص حکمت فردیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فردیہ فردن سپریٹ کوئی بھی نہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں فرد ہیں، سپریٹ ہیں، الگ ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، بولے ما خلق اللہ نوری، اور نبی کا یہ سپریٹ پن انفرادی پوائنٹ ہے یہ کہ کسی نبی کو نہیں پیدا کریا، پہلے نبی کے نور کو پیدا کریا، بعد میں سب کو پیدا کریا۔ اور وہ بھی کیا بولے حضور، ما کانا نبی آدم بین المائی والتین، اس وقت بھی میں نبی تھا، آدم ابھی آب و گل میں تھے۔ یہ انفرادیت، یہ فردیت میرے آقا کو ہے، کسی اور نبی کو نہیں۔ آدم ابو البشر ابھی بنا بھی نہیں ہے مگر ہمارے رسول نبی ہیں۔ انفرادیت فردیت کیا ہے، سپریٹ پن الگ کیا ہے؟ کائنات بنی نبی کے نور سے، اور میرا نبی آدم علیہ السلام کے پتلا بننے سے پہلے بھی نبی ہیں، اول نبی آخر نبی۔ حضور کیا ہیں انفرادیت میں؟ اول بھی نبی ہیں اور آخر نبی بھی، خاتم النبی ہیں۔ اول نبی بھی ہیں، آخر نبی خاتم النبی بھی ہمارے آقا ہیں۔ یہ ان کی انفرادیت ہے، جو فردیت ہے جو ابن العربی نے اس میں لکھا کہ فرد محمدیہ، فرد حکمت محمدیہ۔ تو اول وہی آخر وہی نبی ہیں، اول وہی آخر وہی۔ ایک تیسری خوبی، کائنات میں جتنی بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے کوئی بھی اللہ کا خلیفہ نہیں، پورے نبی رسول کے خلیفہ، رسول اللہ کا خلیفہ۔ یہ بھی انفرادیت، سپریٹ پن دکھنا نا، کیا خوبی کیا ہے برتری۔ بھئی آدم کو کیا بولے آج، جائلن فی الارض خلیفہ، جائلن بناؤں گا فی الارض زمین پر خلیفہ،
کہ اللہ زمین کی حد تک محدود ہے کیا؟ اللہ کام بولے آدم میرا خلیفہ ہے؟ وہ لوگوں کی جہالت ہے جو بولتے ہیں جائل فی الارض خلیفہ. عرض بولیا یہاں، زمین بولیا کہ اللہ زمین پر محدود کیا؟ خلیفہ کا تو کہاں تک اصل ہے وہاں تک نقل رہنا. یہ نہیں کہ کمرے میں تو میرا خلیفہ کمرے کے باہر نہیں، یہ کیسا میاں؟ خلیفہ کو تو کہاں تک اصل ہے کہ وہاں تک نقل. انہیں کھلا بول رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں، زمین پر خلیفہ. کس کا خلیفہ؟ ارے یہ زمین بنی کس سے؟ یہ زمین کا وجود کس سے؟ یہ زمان کا، زمین کا، مکین کا، مکان کا، عرش و فرش کا، پوری کائنات بنی کس سے؟ میرے نبی کے نور سے بنی. تو آدم خلیفہ ہے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کو خلیفۃ اللہ مت بولو. اللہ خالی زمین کے لیے خلیفہ نہیں بنایا ہے نا، وہ تو نبی کے لیے. نبی تو ہر دور میں آئے ہیں، کون کسی قوم کے لیے، کون کسی علاقے کے لیے، کون کسی خطے کے لیے، کون کسی قبیلے کے لیے. جتنے بھی نبیاں دنیا میں آئے الگ الگ سپریٹ مقام کے لیے آئے. میں خالی بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں کہ میں فلاں قبیلے کے لیے آیا ہوں کہ فلاں ملک کے لیے میں ہوں، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا کہ تبلیغ کی لیمٹ تھی، یہاں تک تمہیں تبلیغ کرنا، اس کے آگے نہیں کرنا. مگر ہمارے حضور کو علاقائی نہیں تھا، رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین. کہاں تک ربوبیت ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. یہ ہے خلیفہ. تو حضور کی سپریٹ انفرادیت، فردیت، بڑاپن اس میں بھی آ رہا ہے کہ نبی کی طرح کوئی خلیفہ نہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں. معلوم ہوا نور میں، معلوم ہوا نبوت میں، معلوم ہوا سب سے پہلے، اور بعد میں خلیفے میں معلوم ہوا. فردیہ بتا رہا ہوں میں، اس فصل کی فردیہ بتا رہا ہوں میں، ہے نہیں؟ تو پوری کائنات، پورے انبیاء رسول کے خلیفہ ہیں، اور رسول اللہ کے خلیفہ. یہاں تک معلوم ہوا. تین باتیں ایسے تو اشارے ہیں، تین باتیں میں یاد رکھو. حضور کی افضلیت، انفرادیت، فردیت کیا ہے. اچھا پورے فصل میں، یہ بھی فصل مختصر، زیادہ بڑا نہیں، تین باتوں پر ابن العربی نے زور دیا. فصل محمدیہ میں تین باتیں ہیں جس کو ابن العربی نے لکھا بحکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث لکھی، ابن العربی نے حدیث لکھی حضور کے فرمان کی. کیا ہے؟ حضور نے کہا تمہاری دنیا میں الدنیاوکم، تمہاری دنیا میں مجھے صرف تین چیز پسند ہیں. پھر سے محمدیہ کا خلاصہ، تمہاری دنیا میں مجھے تین چیز پسند ہیں. حضور بول رہے کون سے؟ پہلے عورت، بعد میں خوشبو، اور تیسرا نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک. حدیث. تو ابن العربی یہ حدیث کوٹ کرے، اس پہ بہت بحث کرے ہیں. بات کیا نکلی؟ پہلی چیز کیا نکلی؟ عورت. خوشبو بیچ میں ہے. پہلے عورت نساء، ایسی عورت جو شادی شدہ، امرات بھی آتا، مؤنث بھی آتا، مگر لفظ نساء استعمال ہوا. ابن العربی نے وہ حدیث میں لکھا نساء. نساء وہ عورت جو نکاح میں آئی ہوئی، شدہ، نکاح شدہ. پہلے عورت، بیچ میں خوشبو، آخر میں نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک. تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند کریں حضور، جبکہ حضور کی دنیا کچھ اور ہے.
یہ حدیث بتا رہی ہے حضور کی دنیا کچھ اور ہے کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیز پسند ہیں. توجہ دیں. اللہ آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ. بے شک اللہ آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اس وجہ سے اللہ کو اپنی صورت سے بہت محبت. کیوں؟ اپنی صورت اپنی ورا ہے نا. اللہ کو آدم سے محبت، آدم کو اللہ سے محبت. کیوں؟ ایک تو اپنے ہاتھ سے بنایا. آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ ایک تو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے. 2 بھی ہاتھ ہیں، 2 ہاتھوں سے بنایا. ایک جمالی ایک جلالی. تو جلالی پہلو بھی آ گیا، جمالی پہلو بھی آ گیا. دونوں کو ملا کر آدم کا پتلا بنا. صورت کس کی؟ اللہ کی. آدم کی صورت. حوا کو پیدا کریا، سپریٹ نہیں، باہر سے نہیں، آدم ہی میں سے نکالا. آدم علیہ السلام سوئے تھے، ہنگا کھول کو دیکھ رہے تو انہوں بازو بیٹھ کو ہیں. ارے کون رہیں گا وہ عجیب مخلوق؟ حوا. حضرت حوا آدم علیہ السلام کا ایک جز ہے، باہر آگے نہیں. تو آدم اللہ کی صورت اور حوا آدم کی صورت پر ہے. آدم علیہ السلام اللہ کی صورت پر ہے، حوا کی صورت اللہ کی صورت نہیں، آدم کی صورت. آدم میں سے پیدا ہوئے. کون سی صورت میں آئے؟ آدم کی. آدم کی صورت میں آئے. تو اس وجہ سے تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیز پسند ہے. پہلی چیز عورت پسند ہے. کیوں؟ عورت غیر نے اپنا ہی ایک جز ہے، اور جمال خداوندی کو دیکھنے کا اگر کوئی واحد ذریعہ ہے تو وہ بیوی کے جمال میں دیکھ لے. کیوں؟ تیری اصل ہے وہ. حضرت حوا آدم کی اصل ہے. وہی عورت نکاح میں آتی ہے جس کی اصل ہو، اس کی فصلی سے ہو. تو گویا قرب ہے، وصل ہے، بیتاب ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. جب اس میں فنا ہو گیا، دیکھتا دیکھتا انہیں خود سے غائب ہو گیا، خدا سے بھی غافل ہو گیا، غیریت میں چلا گیا. سامنے بٹھا دیکھنا الگ لے. تصور میں وہ صورت لایا. صورت رہی تو شہوت کا جذبہ، صورت کو نہیں دیکھا تو شہوت نہیں، بھلے خیال ہی میں کیوں نہ ہو نادان. صورتوں کی باتاں بول رہا ہوں میں، فص محمدیہ کے. اس سامنے ایک بار صورت دیکھا تھا، جذبات ابھرے تھے، وصل ہوئے تک، جمع ہوئے تک سکون نہیں تھا. جمع ہو گیا، ایک دوسرے میں انہیں کیا کہہ رہا، مرد عورت میں فنا ہو گیا. مرد عورت میں فنا ہو گیا. فنا ہونے کے بعد جب شہوت کا جذبہ ہوا، انزال ہوا، تو پورے جسم سے روح لذت لیتی ہے. جنابت پورے جسم پر ہوتی ہے. رتی برابر بھی اگر پانی غسل میں اگر سکر ہے تو غسل نہیں ہوا. کیوں؟ روح کو لذت پورے وجود سے ملتی ہے. تو اس واسطے غسل واجب ہو گیا جنابت کا. انہیں کیوں؟ انہیں دیکھ کو فنا ہو گیا، اسے غسل واجب کیوں کرایا؟ کہ نادان تو تھوڑی دیر کے لیے غیر میں لذت لے رہا تھا، اصل سے کٹ گیا تھا، غیریت میں چلا گیا. وہ غیر بھی غیر نہیں ہے، وہ میری صورت کا تیری صورت کا عکس ہے. تو جمال خداوندی کو اس میں بھی دیکھتا جا، عشق مجازی میں دیکھتا جا. یار اس شقیقی کا پتہ چلے گا.
تصور کے بغیر، صورت دیکھے بغیر جذبات نہیں ہیں. چاہے شہادت میں دیکھ لے، چاہے غائب میں دیکھ لے، غائبانے میں بھی کیوں نہ ہو، صورت دیکھیں گا تو جذبہ آئیں گا. وہ سارا کمال صورت کا ہے، کیوں؟ وہ آدم کی صورت ہے، حوا کی صورت آدم کی صورت ہے، آدم کی صورت خدا کی صورت. اس وقت حضور بولے دنیا میں سب سے پیاری چیز اگر مجھے کوئی ہے تو عورت. کیوں؟ وہ غیر نہیں ہے، وہ ہمارا ایک جز ہے، ہمارا ایک جز ہے. اور جیسا اللہ آدم کی صورت دے کر خوش ہوتا یہ میری صورت والا ہے، ویسا آدم بھی حوا کو دے کر خوش ہوتا یہ میری صورت والی ہے. آج ہر شوہر بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا کہ وہ غیر سے نہیں، اپنی اصل سے، اپنی اصل سے اسے لطف آتا ہے اپنی صورت سے. سمجھ میں آگے زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، اشارے میں سمجھ لے صورتوں کا کمال. کیا با اللہ اپنی صورت پر آدم کو پیدا کریا، آدم کی صورت پر حوا کو پیدا کریا. تیسرا اب کیا بولیا؟ عورت پسند ہے. حضور بولے عورت کئی کو پسند ہے، وہ اپنی ورا ہے، اپنی اصل ہے، میگنیٹ کی طرح کھینچ لیتی ہے. میگنیٹ کھینچتا، لوہا جاتا، دکھتا کیا؟ نہیں دکھتا. ویسا عورت کے اندر قدرت نے مقناطیسیت رکھا ہے. جب اسے دیکھتا رہیں گا تو انہیں اپنے آپ سے غافل ہوتا جائیں گا، اس میں فنا ہوتا جائیں گا، خود کو پتہ نہیں چلے گا. نہ کپڑے کا ہوش، نہ شرم، نہ حیا. کیوں؟ ان رہا تو نہ شرم و حیا کرے گا، انہیں فنا ہو گیا نہ تھاش نہیں نا. کب تک؟ وصل ہونے تک. وصل ہوگا شرم و حیا بھی. تو عورت کے دیکھنے میں شہوت کا غلبہ ہے تو وصل ہونے تک چین و سکون نہیں. وصل لازم ہے، وصل لازم ہے. وصل کے بعد غسل واجب ہے. غسل کیوں؟ تاکہ پھر سے تو بیدار ہو جا، اصل کے لذت کی طرف آ جا. تو حضور کی حدیث کہ تمہاری دنیا میں عورت پسند ہے. دوسری خوشبو، خوشبو پسند ہے. کیسی خوشبو با؟ میرے سرکار کسی گلی سے گزرتے تو کئی دن تک گلی میں خوشبو رہتی. سرکار کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تو کئی دن تک وہ بچے کے سر پہ خوشبو. لوگاں دیکھتے کہ کسی کے بچے کی خوشبو آ گئی تو بولتے کہ حضور اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. بچے کے سر پر ہاتھ رکھے تو کئی دن خوشبو، گلی سے گزرے تو کئی دن خوشبو، بول و زرار پیشاب وغیرہ زمین پر کرے تو زمین نگل لیتی تھی، اس جگہ خوشبو. لگا سمجھ جاتے ہیں حضور سے بول و براز سے ضرورت سے فارغ بھی ہیں. بول و براز کو بھی زمین نگل لی تو وہاں خوشبو. بچے کی سر پر ہاتھ رکھے خوشبو، جس گلی سے گزرے خوشبو. یعنی کہاں گے تو خوشبو چھنا. یہاں تک سرکار ایک دن آرام کر رہے تھے، پسینہ چھوٹ گیا تھا، پسینے میں خوشبو تھی تو ایک صحابی کی والدہ نے کیا کیا، وہ پسینے کو لے کر شیشوں میں بھرنے لگے. بولے کیوں شیشے میں بھر رہی ہیں پسینے کو؟ بولے دلہنوں کو اس سے بہتر عطر کہاں ملے گا. شادی کے موقع پر دلہنوں کو اس سے زیادہ خوشبو والا عطر کہاں ملے گا. کیا با؟ تو حضور کے پسینے مبارکہ میں وہ خوشبو کہ لوگ شیشوں میں بھر بھر کے رکھتے تھے. جب ایسی خوشبو ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، کسی پینے والی ایک صحابہ نے حضور کا پیشاب پیا تھا. پینے کے بعد وہ اثر خاندان در خاندان، خاندان در خاندان، تو شیخ عبدالحق محدث کئی نسلوں تک، کئی لفظ کئی میں کہتے کہ معلوم نہیں، کئی نسلوں تک پیشاب پینے والے کے خاندان والوں میں خوشبو آتی تھی. ایک بار کا واقعہ، اسی خاندان کی کسی فرد کی شادی ہو گئی. بیوی ان کے سینے کے قریب پہنچی تو اتنی خوشبو پائی، اتنی خوشبو پائی. پوچھنے لگی میرے شوہر سرتاج، یہ کون سی خوشبو عطر ہے جو بازار میں کہیں نہیں ملتی ہے، جو تمہارے سینے سے مجھے محسوس ہوتی ہے، یہ باہر سے لا کے دو. بولے نہیں،
یہ وہ خوشبو ہے میرے کسی دادا نے حضور کا پیشاب پیا تھا، اس کی برکت سے پیڑھی در پیڑھی کئی نسلوں تک خوشبو جاری۔ وہ اندازہ لگاؤ کئی نسلوں تک پیشاب پینے والے کے خاندان میں خوشبو ہے، پھر یہ حضور کو کون سی خوشبو پسند ہے دنیا میں؟ ارے خوشبو نکلی حضور کے پسینے سے۔ گلاب کا پھول بنانی کیا بات، گلاب حضور کے پسینے کے قطرے سے، چنبیلی حضور کے پسینے سے، موغرا جتنی بھی پھول جو بنے حضور کے پسینے کے قطرے سے بنے، گلاب تو خاص کر کے بن گیا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہی مدارج النبوہ میں کہ حضور کے پسینے کے قطرے سے گلاب کا پھول بنا خوشبو والا۔ جب حضور کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے، حضور جس پر ہاتھ رکھا خوشبو ہے، پھر یہ کیا بتا رہے ہیں سرکار کہ تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیز پسند ہے، ایک تو عورت ہے، دوسری خوشبو۔ کون سی خوشبو؟ خوشبو تو ان سے نکلی، سراپا یہ خوشبو چھیں۔ وہ کون سی خوشبو جو حضور کو پسند ہے؟ تو دوستو بزرگوں نے سمجھایا کیونکہ غیر خوشبو نہیں، معانقہ جب کرتے ہیں، سمجھو بھی بیوی کے قریب بے معانقہ کر لیے تو بیوی میں جو خوشبو آ رہی سو غیر کے نہیں، اپنی اصل ہے، وہ خوشبو پسند۔ سمجھا گیا با؟ عورت بنی ہماری پھسلی سے نہ، اس کے اندر بھی خوشبو ہے نا۔ کہاں کی خوشبو؟ ہماری خوشبو۔ ابھی زیادہ ڈیپ میں نکو میں شارٹ کروں۔ تیسری ٹاپک، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ 3 باتیں بولے حضور، ایک تو عورت پسند دنیا میں تمہاری، اور دوسرا خوشبو پسند، اور تیسرا نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک آنا، نماز پڑھ رہا ہے ٹھنڈک اس نہیں آ رہی ہے، جب کوئی نماز نہیں پڑھا گا تو حضور کی حدیث ہے، ایسی نماز پڑھ کے تو رب کو دیکھ، یا ایسا خیال کر کے تجھے رب دیکھ رہا ہے۔ ایک تو دیکھ کو پڑھا تو ٹھنڈک آتی دیکھنے والے کو، نہیں تو اس کے خیال میں تو پڑھ لینا، اپنے سے غافل ہو جانا، ٹھنڈک آتی۔ پھر نماز میں ٹھنڈک اس لینا تو نماز نہیں۔ جب کو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ معراج از ایکول ٹو کیا ہے؟ دیدار ہے۔ معراج کو گئے نہیں حضور، کہے دیدار کو، اللہ نبی کو دیکھا، نبی اللہ کو دیکھے۔ تو معراج سے مراد دیکھنا دکھانا نہیں کیا با؟ تو نماز مومن کے لیے معراج ہے، تو بھی نماز میں اللہ دکھا کیا؟ دیکھ کو پڑھو، بولے حضور دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا، آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں، دھوکہ۔ عمر غارت کر رہا ہے یار، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملی۔ حضور بولی نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملنا تمہاری دنیا میں مجھے پسند ہے، پھر دیکھا تو نہ ٹھنڈک کہیں گی سو۔ کسے دیکھنا؟ کسے دیکھا تو ٹھنڈک آتی، کسے دیکھے تو محبت بڑھتی۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فص محمدیہ کے آخری کڑی میں لکھتے ہیں، عبادت اس کی کر جس سے تجھے محبت ہو، جسے تو اپنے اعتقاد میں معبود بنا لیا ہے۔ فص محمدیہ میں عبادت آئرے غیری کی نہیں کرنا، عبادت خیالی نہیں کرنا، عبادت خالی فضولیات میں نہیں گزارنا وقت۔ ارے اسے دیکھ کو نماز پڑھ جس سے تجھے محبت ہے، تیرے اعتقاد میں، تیرے تصور میں تو جسے بٹھا لیا ہے معبود، اسے دیکھ کو پڑھ، تیری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی۔ تو بغیر دیکھے کہ کسی کو تیرے تصور میں معبود نہیں بنا لیا، قیامت کے دن اندھا تو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پایا، مر کو کیا رے خدا کو دیکھے گا؟ اللہ تو بولے گا دیکھ، جسے دنیا میں تو دیکھ کو نماز پڑھے، آپ مجھے بھی دیکھیں۔ اے اللہ تو نہیں ہے، کون؟ جسے میں دیکھ کو روز نماز پڑھتا تھا، وہ تو نہیں دکھ رہا ہے، پھر دیکھ اور دیکھ، نہیں دکھ رہا ہے، جا جہنم میں، تو مشرک بنا،
خیال میں نماز پڑھا، غیر اللہ کے خیال میں نماز پڑھا. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ جس خیال میں نماز پڑھا ان تیرا معبود ہے. ارے تو نے اللہ کو چھوڑ دیا، معبود اعتقادی کو چھوڑ دیا، جسے تیرے تصور میں تو معبود بنا لیا تھا، جس کی تو عبادت کر رہا تھا، اس سے غافل ہو کر نماز پڑھا تو نماز نہیں ہوئی، نماز میں ٹھنڈک نہیں ہوئی. اسے دیکھتا رہا تو اپنے یار کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک نظر آتی ہے، جہاں نظر آتا ٹھنڈک نظر آتی ہے. مگر افسوس ابن العربی بولتی نمازوں کو غارت مت کرو، نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں وہ ٹھنڈک کب ہے؟ اپنے یار کو دیکھو، معبود اعتقادی کو دیکھو، جسے معبود مان لے کر سجدہ کر رہا ہے، اسے دیکھ کو نماز پڑھ. حضور بھی بول رہے ہیں دیکھ کو نماز پڑھ. تو دیکھیں گا تو تیرے آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی، نہیں دیکھے گا تو نہیں آئے گی. معلوم ہو رہا ہے؟ تو پورے فصے محمدیہ میں 3 باتوں پر زور. یہ حدیث پر تسلیس ہے، یہ حدیث پر کیا کہ تمہاری دنیا میں عورت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ 3 باتوں پر غور کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو معلوم ہوگا. تو فصوص الحکم میں یہ نکات ہیں ذات باری کو دیکھنے کے، جلوے دیکھنے کے. تو پورا فص بھی یہی ہے، ہر نبی کی سیرت سے رب کو جاننا، خدا کے باریک سے باریک نکات کو جاننا ہی فصوص الحکم کا مقصد ہے. فصوص کا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے، کرامت و معجزات نہیں ہے، بلکہ فصوص الحکم کا مقصد ہی توحید کو سمجھانا ہے، توحید کی گرہ کو کھولنا ہے، وحدت الوجود کو سمجھانا ہے. یہی کام ابن عربی نے کیا، اور ہر دور کے بزرگوں نے ایک کتاب کو عنوان بنا کر اور اس کو سلیبس میں لا کر، نصاب میں لا کر اپنے اپنے خانقاہوں میں اپنے مریدوں کو توحید کی تعلیم دی. جتنا توحید کی تعلیم ملے گی اتنا قرب خدا ملے گا، جتنا قرب خدا ملے گا اتنا رضا الہی ملے گی. تو پورا فصوص اللہ کی قربت کو بتاتا ہے، قرب الہی کو بتاتا ہے. اگر یہ چیز ہمارے پاس آ گئی تو سمجھو ہمیں کامیاب ہو گئے. تو اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اس خانقاہ قادریہ میں مسلسل فصوص الحکم کا درس شروع ہوا تھا، لگاتار الحمدللہ اب تک بلا ناغہ یہ درس فصوص الحکم آج اختتام پذیر ہے نا. ایک تو حکم کے نبی کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی کہ فصوص کو عوام تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہم لوگوں سے، ہم گنہگاروں سے نبی کے سبقت و فعل میں فصوص الحکم کو سنانے اور سننے کا موقع نصیب کیا. یہ اکثر و بیشتر جگہ بند ہے، مگر اسے جاری کرنا چاہیے. خصوص سے بہت سی نکات ملتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پورے 27 فصوص الحکم کا ویڈیو ریکارڈ کیا گیا، مگر سڈن ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا، ہر آدمی کو نہیں دیا جائے جب تک کہ وہ بنیاد نہ سیکھ لے. یہ تو ریسرچ ہے PhD کا، کوئی بہک بھی سکتا ہے. معبود اعتقادی کا تو اعتقاد میں معبود کو بٹھانا یہ تو شرک ہو جائے گا، اور ان کا سمجھے گا. اسے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، ابتدائی باتیں چاہیے. تو لہذا دوستوں فصوص الحکم کو وہ تو سمجھنے کے لیے تو بنایا گیا، مگر کب؟ پہلے ہمارے مریدوں کے لیے آرڈر ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب میں 150 عنوانات کے بیانوں کو پہلے سن لے. اس میں شریعت کی پابندی آ جاتی ہے، عشق رسول کیا وہ کیا. 150 بیانہ یوٹیوب میں پہلے اچھا سن لے، اس میں سمجھ میں نہیں آتا فون کر کو پوچھ لے. اس کے بعد میں 100 بیانہ جو روز میں یہاں 11 مہینے حیدرآباد کو آگو 11 مہینے ہوا مجھے، نائب رسول کی اجازت سے آیا، 11 مہینے درس دیا. وہ 11 مہینے کے 100 ٹاپک پر بیان ہے. وہ 100 ٹاپک انٹرنیٹ پر نہیں دلایا، یوٹیوب میں نہیں دلایا. وہ معرفت کے 100 بیانہ ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو سننا ہے. کب؟ پہلے شریعت کی سیڑھیاں سنو، بعد میں تمہاری قابلیت دیکھ کے ایک ایک 2 معرفت کے ٹاپک کی سیڑھیاں بھی دیکھ لینا. جو معرفت کے 100 صفحہ سنیں گے تو بعد میں فصوص الحکم کو لے لینا. ڈائریکٹ فصوص لینے کی کوشش کریں گے مشکل ہو جائے گا. پہلے 150 بیانہ یوٹیوب میں دیکھو، 100 بیانہ معرفت کے جب تک یوٹیوب میں نہیں وہ بنگلے کو دیکھو، اور اس کے بعد آخر میں فصوص الحکم کو دیکھو. اور ہمارے
جو درس دیے ہوئے 3 کتابیں ہیں، خطبات عارفانہ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ خطبات عارفانہ کا پہلا حصہ توحید پر ہے، اللہ کون، رب کون، بندہ کون، روح کون، نفس کون، یہ ہے۔ اور دوسری کتاب ہے رسالت پر، مقامات مصطفیٰ پر دوسرا حصہ ہے کہ مقام حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، اور وہاں سے حیات مصطفیٰ کیا، رحمت مصطفیٰ کیا، اس طرح دوسرا حصہ رسالت پر ہے۔ اور تیسری کتاب جو ہماری حال میں شائع ہوئی مخزن تصوف ہے، اس کے اندر پیورلی تصوف ہے کہ تجدد امثال کیا، عیار ثابتہ کیا، جبر و قدر کیا، خیر و شر کیا۔ تو پہلے یہ تینوں کتابیں بھی پڑھنا، نیٹ کے بیانہ بھی سننا، اور 100 معرفت کی وہ بیانہ جب تک کسی کے ہاتھ نہیں لگے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کو لے کو سن لے کو، اس میں پرفیکٹ ہونے کے بعد فصوص ملیں گی۔ کریم بیگ صاحب سے گزارش ہے کسی کو ایک حرف بھی فصوص کا نہیں دینا جب تک وہ قابل نہ بنے، جب تک ہماری اجازت نہیں دینا۔ رفیق کے لیے بھی پابندی ہے، کوئی بھی فصوص کے بارے میں پوچھا تو نہیں دینا، ابھی قابل بننے کے بعد ضرور دینا۔ وہ بولیں کہتے کیا لوگوں کو دینے کے لیے، اگر ایسا دے دیں گے اس کی قدر نہیں کرے گا، بہک گا تو مجرم میں بنوں گا۔ تو اس واسطے پیارے آقا کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ حضور سے 2 طرح کا علم سیکھا ہوں۔ ابو ہریرہ بول رہے ایک کیا ہے بتا سکتا ہوں، دوسرا نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ ارے حضور سے سیکھے سو علم کیوں نہیں بتا رہی؟ مجھے خوف ہے اگر بتاؤں گا تو میرے گلے پہ چھری چلے گی۔ وہ علم لدنی ہے، علم معرفت ہے، علم اسرار ہے۔ جیسے صحابی رسول ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی یہ فرما رہی ہے کہ سرکار سے 2 علم سیکھوں، ایک عوام میں بتاؤں گا، دوسرا نہیں بتاؤں گا۔ تو اسی طرح دوستو کوئی بھی نہ رفیق کو تنگ کرے نہ کریم بیگ کو تنگ کرے کہ خصوص کا درس دو، یہ دو وہ دو، نہیں ملے گا۔ ملے گا بعد میں، اس کے لائق بنو۔ کوشش مت کرو، سیکھو ضرور مگر بعد میں۔ پہلے ہمارے کتابیں پڑھ لو، نیٹ پہ بیانہ سنو، اور 100 بیانہ معرفت کی جو اب تک مارکیٹ میں نہیں لائی ہمیں اسے نہ نیٹ پہ ڈالے نہ کام بھی ڈالے یوٹیوب میں، وہ 100 بیانہ پہلے سننے کی کوشش کرو، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ خصوص آپ کو ملے گا۔ معلوم ہے؟ اور دوسری اطلاع، اللہ کا کرم تھا، بزرگوں کی مہربانی سے، اللہ کی مرضی سے، حضور کے سبقت و فعل میں نائب رسول سرکار 11 مہینے پہلے مجھے حکم کرے تھے کہ حیدرآباد کو جا وہاں کچھ کام کر، تو گزشتہ رجب کے 25 تاریخ کو یہ خانقاہ کی افتتاح ہوئی تھی، اب 11 مہینے ہو رہی، پھر ابھی نائب رسول کا آرڈر ہو گیا حیدرآباد کی خانقاہ خالی کر، کل میں جمعہ کے بعد یہ خانقاہ خالی کر رہا ہوں، یہ خانقاہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، میں چلا جا رہا ہوں اپنے وطن کو آدونی کو، پھر جب نائب اجازت دیے تو آؤں گا۔ یہ بھی اطلاع کرنا، نہ کون تو خانقاہ کا کریں گا، خانقاہ خالی، کیا بھی رہتا نہیں، نہ پلنگ نہ بستر، سب گول۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد میں بھی جا رہا ہوں خالی کر کے، یہ خانقاہ کے ساری چیزیں بھی خالی ہو جائیں گی۔ پھر جب نائب رسول اجازت دیں گے تو انشاءاللہ کیا مہینے میں جا کر تھیں کہ 15 دن میں جا کر تھیں، وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ نائب رسول کی مرضی ہے، میں تو کٹ پتلی ہوں، نائب کی مرضی پہ جی رہا ہوں، نائب کی مرضی پہ مروں گا، وہ جو بولے میں وہ کروں گا۔ حکم ہے خالی کرو، خالی کرنا، بعد میں پھر پوچھنا اب میں کیا کرنا، خالی نہیں کرے تک پوچھا تو میں کیا بولا، خالی کر تو خالی کرنا، خالی کرنا۔ وہ کیا مصلیت ہے، وہ کیوں ہے، وہ اللہ جانے، رسول جانے، یہاں کے اولیاء جانے، نائب رسول جانے۔ تو انشاءاللہ کل بعد نماز جمعہ میری روانگی یہاں سے ہوگی، ہے نا۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ دلابا لابا جلی لابا شجرہ پڑھ، فاتحہ پڑھ۔